जी पूरा ये साथियों से बात करें आप मुफ्ती साहब। जी मुगल साहब सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी कैसे हैं मौल साहब? जी अल्लाह का फजल है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। आप अहले तशय्युह अहले सुन्नत हैं? जी मैं अहले सुन्नत। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। शिया के बारे में आपका क्या अकीदा है? जी अहले तशय्युह को आप किस नज़र से देखते हैं? क्या अकीदा है शिया के बारे में, आपका क्या नज़रिया है? शिया अच्छे बंदे हैं, अच्छे इंसान हैं। अहले तशय्युह, जी अच्छा अच्छा, उनको मुसलमान समझते हैं आप? जी वो अहले तशय्युह किसे कहते हैं पहले तो ये बता देंगे, वजाहत हो जाएगी थोड़ी सी। जज़ाकल्लाह। अहले तशय्युह एक ऐसे गुमराह फ़िरके, एक ऐसे तबके का नाम है जो जी कुरान करीम का मुनकिर है, जो जी ख़त्म नबूवत का मुनकिर है, जो सहाबा अहले बैत को गालियाँ देता है जी और फहाशी और उरियानी उसको प्रमोट करता है। मैं इस अहले बैत को नहीं जानता जिसकी आपने अभी मिसाल दी है। मैं अहले मैं बैत उस का अहले नाम नहीं ले, अरे भाई मैंने अहले बैत नहीं कहा, मैंने अहले तशय्युह कहा है। नहीं तो अहले तशय्युह फिर वो तो मुसलमान तो नहीं ना, फिर हुए तो काफिर नहीं है हुए। ना? जी जी काफिर है, इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि जी तो सही है। क्योंकि शिया का अकीदा ये है कि ये जो मौजूदा कुरान है ये कामिल मुकम्मल कुरान नहीं है। कामिल कुरान इमाम महदी जब आएंगे तो वो कुरान लेकर आएंगे। ये शिया का अकीदा है कुरान के बारे में। तो मुगल सही साहब है। आप बताएं, अगर कोई बंदा ये कहे कि ये जो हमारे घर कुरान है ये पूरा नहीं है, पूरा कुरान तो वो इमाम तो महदी लाएंगे, तो क्या ऐसा बंदा मुसलमान हो सकता है? वो मुसलमान कहलवाने के काबिल कहाँ रहेगा, वो तो काफिर कहलवाने के भी काबिल नहीं होगा। वो काफिर से भी बदतर है ना फिर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ अच्छा काफिर से इसमें थोड़ी तो सी ये कोई नजर सानी करें मेरे पे। जी जी जज़ाकल्लाह। जी हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जी जी हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेशक। ये अहले बैत में आते हैं, जी जी अहले बैत में आते हैं। शिया नहीं है। नहीं नहीं, ये किस सहाबा अहले बैत तो शिया नहीं थे भाई। तो वो फिर तो शिया कौन है? शिया फिर शी किसको मानते हैं? शिया ये जो नहीं आपको नजर आते हैं, मातम करने वाले, पीटने वाले, घोड़ों के पुजारी, और ये आपको मुहर्रम में जुलूसें करते हुए मारते पीटते नजर आएंगे, इनको शिया के ये शिया है ना। ये अपने आप को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निस्बत देते हैं और कहते हैं कि हम अहले बैत के मानने वाले हैं। हालांकि ये अहले बैत का नाम इस्तेमाल करते हैं। सबसे बड़े अहले बैत के दुश्मन ये लोग हैं। इन्होंने हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया कूफा के अंदर, बुलाया और फिर शहीद कर दिया। इन्होंने हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमले किए, उनका खेमा जलाया, उनको जख्मी किया, और इन्हीं के बड़ों ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया। नहीं ये तो आपने मेरी बड़ी अच्छी सलाह की है। मैं तो बड़ा गुमराह था इस बारे में। मैं तो कहता था कि यानी कि ये आज तक यकीन माने मुझे नहीं पता चला इस बारे में, ये आपसे ही मैं सुन रहा हूँ। अगर ये बात है तो भाईजान आपने मेरी सलाह कर दी, अल्लाह आपको अजर दे। नहीं ऐसा ही है। मैं अभी आपको कुरान के बारे में हम आपको दिखाते हैं कि ये कुरान को नहीं मानते, फिर आपको दिखाते हैं कि खानदान नबूवत को करबला में किसने शहीद किया, वो भी दिखाते हैं। सही है, जी बिल्कुल। पहले आप देख लें कि कुरान के बारे में शिया का अकीदा क्या है। इनकी किताब है, वो लगा दीजिए, अनवार नोमानिया वाली पहली रिवायत है। इनकी किताब है अनवार नोमानिया। जैसे तकैया क्या कहते हैं जी, तकैया करना चाहिए? नहीं, तकिया तो ये भी हराम काम है, गलत है बिल्कुल अगर कोई ऐसा करता है। इमाम इमाम जाफर ने तकैया किया है, फरूज काफी के अंदर रिवायत मौजूद है। अपने बाप की मुखालफत की थी। कहते हैं कि उस मेरे बाप जो है वो बनु उमैया के डर की वजह से फतवा दिया करते थे कि शिकरे का मारा हलाल है, जबकि मैं तकैया नहीं करता। तो मैं ये देता हूँ फतवा कि शिकरे का मारा हुआ हराम है। अंदाजा करें ना, बेटा जो है बाप की मुखालफत कर रहा है। ये तो दीन ये छुपाया ना। कैसे? एक बंदा और बात कर रहा है, दूसरा और कर रहा है। देखिए ना भाई मुगल साहब, अभी एक चीज हलाल है, उसी को एक इमाम कह रहा है वो हराम है, एक हलाल कह रहा है वो एक हराम कह रहा है। अब देखें किस इमाम की माने हम, कौन सा सच्चा है, क्या पता चलेगा उम्मत को। सर मैंने यहाँ आने से पहले ना आपने मुझसे पूछा है तो मैंने आपको बता दिया कि मैं शिया नहीं हूँ। आपने ये वीडियो जो अपने अकाउंट पे अपलोड की हुई है, ये क्यों अपलोड की हुई है? ये वाली सारी कौन सी वीडियो? ये जो आपकी आईडी में मौजूद है, जी बिल्कुल है। ये कौन से मलून लोग हैं जिनकी वीडियो आपने लगाई हुई है? कोई एक बता दे मुझे, क्या कह रहे हैं अच्छा, हम? वो क्या कह रहे हैं वीडियो ये में? वो कह है रहे हैं कौन वो सी? क्या कह रहे हैं? मैं पूछ रहा हूँ कि वीडियो में क्या ऐसी बात है जो गलत है? अब असल में चलती नहीं है लाइव है यहाँ से ना,
وہ جی ویڈیو نہیں چلتی ہمارے پاس. اب یہاں سے ہم دیکھیں گے نا وہ ویڈیو نہیں چلے گی. آپ خود ہی بتا دیں کیا اپلوڈ کیا ہوا ہے آپ نے. اچھا آپ یعنی کہ اکاؤنٹ چیک کر کے آئے ہیں ابھی میرا؟ بالکل. چلے چلے خیر ہے جی، اکاؤنٹ پہ انہوں نے جو بھی ڈالا ہے نہیں نہیں جانے نہیں 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 جانے. نہیں نہیں نہیں، یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی ہے، میرا اکاؤنٹ چیک کر کے ہیں. تو اکاؤنٹ میں آپ کو کیا نظر ہے؟ آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اکاؤنٹ پورا آپ شیعہ ہیں چیک کیا؟ بالکل پکے ٹھکے. اور کیا. میں ایک بار نہیں 10,000 بار لعنت بھیجتا ہوں شیعہ پہ. اب بات کریں. چلے ٹھیک ہو گیا. اگر ویری گڈ. اگر کوئی شیعہ یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن کامل مکمل قرآن نہیں ہے تو آپ اس کو کافر سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں انوار نعمانیہ ہے، گڈ. آپ یہ سامنے اسکرین لگی ہوئی ہے آپ کے سامنے، اسکرین پہ آپ دیکھ لیں یہ اسکرین شاٹ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق قرآن مجید کو ایک جگہ جمع کیا اور پھر صحابہ کے پاس لائے تو حضرت عمر نے کہا نہ ہمیں تمہاری ضرورت ہے اور نہ تمہارے جمع کردہ قرآن کی، ہمارے پاس حضرت عثمان کا لکھا ہوا قرآن ہے. یہ سن کر جناب علی المرتضیٰ نے انہیں کہا اچھا اب تم آج کے بعد اس قرآن کو نہ دیکھ سکو گے اور میرے فرزند مہدی کے ظہور سے قبل کسی کو بھی اس کا دیکھنا ناممکن ہے. یعنی جب تک امام مہدی نہیں آ جاتے اب میں تم سے ناراض ہوں اور یہ قرآن تمہیں اب نصیب نہیں ہوگا اس وقت تک کہ جب تک امام مہدی نہ آ جائیں. وہ آئیں گے تو قرآن لائیں گے، اس سے پہلے سارے قرآن کے بغیر مرتے جاؤ. ٹھیک ہے، یعنی جب وہ یہ آئیں گے تو حضرت اصل علی یہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی ہے. جی جی جی، یہ وہ شیعہ کی غلط کتابوں بات ہے، کے. وہ ایسی بات نہیں کر سکتے. سن لیں وہ ایسی بات نہیں کرتے. آپ کو کیا پتہ ہی نہیں کرتے، وہ ناراض ہو گئے تھے نا تو انہوں نے یہ کہا. یہ شیعہ کی کتابوں کے اندر ہے نا. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ حضرت علی ایسی لکھتے رہے بات نہیں شیعہ. کریں گے. سن لیں، ہم تو یہی کہیں گے کہ حضرت علی ایسی بات کرتے بھی نہیں ہیں، نہ انہوں نے ایسا کیا ہے. لیکن شیعہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہمارے گھروں میں قرآن ہے یہ قرآن اصلی نہیں ہے. جب ہم شیعہ سے پوچھتے ہیں کہ یہ قرآن اصلی کیوں نہیں ہے تو شیعہ آگے سے یہ روایتیں ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ قرآن اس لیے اصلی نہیں ہے کہ اصلی جو قرآن حضرت علی نے لکھا تھا وہ صحابہ کے پاس لائے، صحابہ نے اس کو مسترد کر دیا. جب صحابہ نے مسترد کیا تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے آج کے بعد میں تمہیں قرآن دوں گا بھی نہیں اور کوئی بھی قرآن کوئی بندہ بھی نہیں دیکھ سکے گا. پھر انہوں نے اپنے بیٹوں کو دیا اور چلتے چلتے امام مہدی کے پاس. اب وہ قرآن امام مہدی کے پاس ہے، جب وہ آئیں گے تو لائیں گے. اور یہ جو قرآن ہے یہ ناقص ہے، یہ کامل نہیں ہے. جو اصلی قرآن ہے اس میں 17,000 آیتیں ہیں اور جو آپ کے گھر میں یہ 6,500 آیتوں والا ہے، لہٰذا یہ نامکمل ہے. اور وہ جو قرآن امام مہدی کے پاس ہے حضرت علی والا، وہ اس قرآن سے 3 گنا بڑا قرآن ہے. یہ شیعہ کا عقیدہ ہے قرآن کے متعلق. تو آپ بتائیں ایسا مذہب مسلمان اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ مغل صاحب، ایسا مذہب جو اس طرح کے عقائد رکھتا ہے اپنی کتابوں کے اندر واضح اس طرح کی چیزیں اور 2,000 سے زائد روایات ان کی تواتر کے ساتھ موجود ہیں، تو کیا یہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جی نہیں ہو سکتے. اور پھر ختم نبوت پر بھی یہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. یہ دیکھیں ان کی یہ روایت ہے اصول کافی کی. دیکھیں یہ کہتے ہیں وہ قرآن جس کو جبرائیل امین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے تھے اس میں 17,000 آیتیں تھیں. اب یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے، اسکرین شاٹ بھی لے لیں تاکہ آپ ان کو دکھا نہیں سکیں. ضرورت نہیں ہے، بس آپ نے جو بات کر دی یہی کافی ہے میرے لیے. میں جی مسلمان جی ہوں، میں اس پہ اعتبار کرتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور ختم نبوت کے حوالے سے آپ قادیانیوں کو کافر سمجھتے ہیں؟ جی مرتد لانتی ہیں، جانتی وجہ کافر کیا ہیں. ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا ان کے دور میں وقت میں اور قرآن پاک میں سلسلہ نبوت ختم ہو چکا ہے، ختم ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. جی جی. ٹھیک ہے، اب تو کوئی وہ جی وہ کہتے ہیں سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، لیکن ان کو پہلے نبوت مل چکی ہے. جی جی ان کو پہلے بالکل نبوت مل چکی ہے. جی وہ جب جو ہے نا بنی اسرائیل کی قوم پر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا تھا نا، جی وہ نازل ہوئے تھے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ ہمارے جو امام ہیں وہ اسی طرح امام ہیں مطلب اسی طرح منصوص من اللہ ہیں جس طرح نبی تھے، ہمارے امام اسی طرح معصوم عن الخطا ہیں جیسے نبی معصوم عن الخطا تھے، ہمارے اماموں کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جیسے نبیوں کی اطاعت فرض تھی، اور ہمارے امام نبی نہیں نبیوں سے افضل ہیں، کوئی یہ عقیدہ رکھے تو بتائیں وہ ختم نبوت پر ڈاکہ ہے یا نہیں ہے؟ جی ڈاکہ ہے. اب شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے جو 12 امام ہیں، ٹھیک ہے، 12 امام وہ نبیوں کی طرح معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں کرتے کیونکہ اللہ کی وحی ان پہ نازل ہوتی ہے. ظاہر ہے نبی کیوں خطا نہیں کر سکتے یا کیوں ان کی خطا نہیں ہوتی؟ کیونکہ اللہ ان پہ وحی کرتا ہے، اور اگر کوئی ایسی بات ہو بھی جائے تو وحی کے ذریعے ان کی درستگی کر دی جاتی ہے، وہ خطا رہتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی خطا نہیں کرتا، معصوم عن الخطا ہوتا ہے. پھر اسی طرح نبی مفترض الطاعہ ہوتا ہے، اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی، اللہ اس کو وحی کرتا ہے اور وہ امت کو بتاتا ہے، تو اس لیے نبی کی اطاعت فرض ہوتی ہے. پھر نبی جو ہوتا ہے وہ ساری امت میں افضل شخص ہوتا ہے. تو اب شیعہ کا کہنا ہے کہ ہمارے 12 امام وہ انبیاء سے بھی افضل ہیں. مغل صاحب آپ پیچھے چلے گئے.
ادھر اذان ہو رہی ہے. جی جی تو شیعہ یہ کہتے ہاں شیعہ یہ کہتے جی ہیں جی کہ ہمارے نبی، ہمارے جو امام ہے 12، وہ نبیوں سے افضل امام ہے. مطلب وہ نبی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں نبی تو چھوٹا درجہ ہے، ہم نبی کیوں کہ دیکھیں مرزا قادیانی کو اس کے ماننے والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ذلی نبی مانا، امتی نبی، بروزی نبی، ایک نبی مانا نا انہوں نے، تو ہم کہتے ہیں وہ کافر ہیں. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 12 نبی نہیں، نبیوں سے افضل امام بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ 12 دفعہ ختم نبوت پہ ڈاکہ مار رہے ہیں. تو مغل صاحب ایسے لوگ جو ختم نبوت کے 12 دفعہ منکر ہوں اور 12 نبی بنا کے بیٹھے ہوں، نبی نہیں نبیوں سے افضل بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو کیا یہ ختم نبوت کا انکار کرنے والے، یہ منکر، یہ کافر نہیں ہوں گے؟ جی ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں شیعہ کافر ہے. اور صحابہ اکرام اہل بیت کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے؟ صحابہ اہل بیت کے متعلق یہ کہتے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سارے کے سارے صحابہ اہل بیت مرتد ہو گئے تھے، سوائے 3 بندوں کے، حضرت ابو ذر، حضرت سلمان، حضرت مقداد. یہ 3 ایسے لوگ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مرتد نہیں ہوئے، باقی سارے کے سارے دین سے ہٹ گئے تھے. اب دیکھیں جو حضرت علی پر، حضرت ابو بکر پر، حضرت حسن پر، حضرت عمر پر، حضرت حسین پر، حضرت عثمان پر، سیدہ فاطمہ پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو کہے کہ حضور کے بعد یہ سارے کے سارے لوگ، یہ حضور کی آل اولاد، حضور کے ازواج، حضور کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، یہ سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے 3 بندوں کے. تو کیا ایسے لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. اب دیکھیں یہ ان 3 وجوہات کی وجہ سے ہم نے آپ کو بتایا، اور بھی بے شمار وجوہات ہیں، لیکن ان 3 وجوہات کی بنا پر یہ لوگ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کافر ہیں. صحیح ہے. میری تھوڑی سی رہنمائی کریں، بھائی نے مجھے بولا ہے ابھی کہ آپ نے اپنی آئی ڈی پہ وہ نوحے جیسے وہ کیوں لگائے ہوئے ہیں. میرے بھائی یہاں پہ موجود ہیں آپ؟ جی جی موجود ہیں. جی نہیں نہیں، جن بھائی نے مجھے کہا ہے. جی موجود ہے وہ. جی جی شکریہ بھائی جان. اچھا بھائی جان، میں نے نا یہ آج سے نہیں تقریباً کافی دیر سے، یعنی کہ یہی کوئی 12 سے 13 سال پہلے کی بات ہے، تو مجھے یہ ویسے ہی نا اچھے لگتے تھے. یعنی کہ ایک سمجھ لیں آپ کو کہ جیسے کوئی چیز کسی کو اچھی لگ جاتی ہے، یہ نوحے وغیرہ جو بھی تھے، تو میں سنتا رہتا تھا، اکثر سنتا رہتا تھا. تو جو چیز مطلب ہے جو نوحہ مجھے اچھا لگتا تھا وہ میں اس پہ ویڈیو بنا کے نا وہ میں اپلوڈ کر دیتا تھا. مجھے اس چیز کا نہیں علم تھا، اور نہ ہی کبھی کسی نے مجھے کہا تھا. میں انشاءاللہ میں ابھی ہی ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اپنی آئی ڈی سے. ماشاءاللہ بہت زبردست. دیکھیں جب اصل میں بات یہ ہے. سلامت رہیں. اللہ آپ کے علم میں برکت دے. آمین اللہ آمین. آپ کو سلامت رکھے. آمین. اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ دیکھیں جب تک آپ کو کوئی رہنمانی نہ ملے گا، دیکھیں ہم مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں نا یہ چیزیں نہیں سکھاتے، ہمیں یہ چیزیں نہیں بتاتے. ہمارے علماء صاحب جو ہیں یہ بس ممبر پہ بیٹھ کے وہ جمعہ کا خطبہ دیا، ادھر سے موضوع پکڑا ادھر سے پکڑا، بس پکڑ کے السلام علیکم کی بات. یہاں تک کہ لوگ جو ہے ضعیف العمر ہو گئے ہیں، ان کو نا نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے، ان کو نماز نہیں آتی، سبحان اللہ نہیں آتی، ان کو درود ابراہیمی نہیں آتا. مغل صاحب میں ایک یہاں پہ بات کروں گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ علماء بتاتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہی اس وقت ہے جب دوسری اذان ہوتی ہے نا. ہم بھی تیاری کر کے بیٹھے. یہ ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے نا. نہیں ہمارے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ہم پورا بیان کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، دوسری اذان ہوتی ہے تو لوگ گھروں میں اس وقت ٹوپیاں پہنتے اور آتے ہیں. چلے میں اس چیز کو سمجھتا ہوں، لیکن ہمیں نا وہ کہتے ہیں نا کہ اب تو جی عمر ہوگی، اب تو ہم اگر نورانی قاعدہ یا وہ جس طرح قرآن ہم پڑھیں گے یا قرآن پاک پڑھیں گے تو ہمیں نا لوگ کیا کہیں گے، ہمیں شرمندگی ہوگی. یہ چیزیں ہوتی ہیں گاؤں میں، ہمارا اکثر ایسے ہی ہوتا ہے. بہرحال انشاءاللہ گفتگو لمبی ہوگی. میں انشاءاللہ نا بھائی جان یہ نا پہلے تو میں جا کے یہ لوہے جتنے بھی میں ان کو ڈیلیٹ کرتا ہوں نا. بہت زبردست. مغل صاحب اصل مسئلہ ہے مغل صاحب، مفتی صاحب میں مغل صاحب سے میں اسپیشل ان کے لیے آیا ہوں اوپر. مغل صاحب آپ بہت اچھے انسان ہیں، بہترین انسان ہیں. یہ جن سے آپ کی بات ہو رہی ہے نا مفتی صاحب، یہ مفتی صاحب ہیں، ٹھیک ہے، بڑا علم رکھتے ہیں. اور یہ جو آپ کو پہلے کہہ رہے تھے نا جنہوں نے آپ کا اکاؤنٹ وزٹ کیا تھا، یہ ہمارے حدیث کے ماسٹر ہیں، ٹھیک ہے، ملک صاحب ہیں. ان دونوں کو آپ فالو بھی کر لیں، اور کبھی اگر ضرورت پڑے تو ان سے کوئی بھی سوال آپ پوچھ سکتے ہیں. جی ضرور انشاءاللہ. دیکھیں مغل صاحب، اگر آپ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ، آپ نے کہا آپ لیڈ کریں گے، لیکن آپ کو کیوں انہوں نے منع کیا؟ وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اہل سنت ہیں لیکن ہم اہل تشیع کی نسبت اختیار کریں گے یا ان کی مشابہت اختیار کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت سے فرمایا ہے، من تشبہ بقوم فہو من، کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. تو میرے خیال میں ان جیسے عقائد رکھنے والے کفار کے ساتھ، جو قرآن کے منکر، ختم نبوت، صحابہ اہل بیت کے منکر، گالیاں دینے والے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ چاہیں گے کہ کل قیامت کے دن آپ کا جو حشر ہے ان لوگوں کے ساتھ ہو. نہیں چاہیں گے نا؟
جی میں کبھی نہیں ایسے چاہوں گا. میں تو صرف یہ ہے کہ جو حضرت علی کا ہے نا کہ یعنی کہ جو حضرت علی کے نام کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے نام کے جو بھی ہے میرے کو اکاؤنٹ میں، وہ تو میں ڈیلیٹ نہیں کروں گا، لیکن جو نوحے ہیں نا، ایک دو نوحے ہیں میرے اکاؤنٹ میں، وہ میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں. بہت اچھی بات مغل صاحب، آپ میرے اکاؤنٹ پہ جا کے دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بے شمار چیزیں ہیں، بلکہ ابھی 21 رمضان المبارک حضرت علی کی یوم شہادت گزری ہے، بے شمار 8-10 چیزیں ابھی تازہ پڑی ہوئی ہیں. لیکن نوحے لگانا جن کے ساتھ پیچھے گانے ہوں، شرکیہ اشعار ہوں، پیچھے وہ ڈھول باجے ہوں، اس طرح کی چیزیں حضرت علی کے نام کے ساتھ نہیں بلکہ اللہ کے نام کے ساتھ بھی ہوں تو جائز نہیں ہے، وہ بھی حرام ہے، گناہ ہے. میری تھوڑی سی اصلاح کر دیں اگر مہربانی. میں آپ کا ٹائم تو نہیں لے رہا. نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم جزاک بیٹھے اللہ. ہیں. جی مہربانی. اچھا میری تھوڑی سی اصلاح اور کر دیں، کیونکہ ویسے تو ہم جو ہے نا وہ ادھر سید ظفر اللہ شاہ صاحب کے پاس ہوتے ہیں، لیکن کبھی ان معاملات میں وہ صرف ختم نبوت کے حوالے سے بات ہوتی رہتی ہے ادھر. اچھا جی. تو میری تھوڑی سی اصلاح اور کر دیں. مجھے یہ بتا دیں کہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا یہ جو شیعہ حضرات ہیں کیا ان کو یہ مانتے نہیں ہیں، یا کیا وجہ، کیا اصل میں وجہ کیا ہے یہ رونے پیٹنے کی، یا یہ جو ڈرامہ کرتے ہیں، یہ جو اس طرح کا کرتے ہیں؟ یہ تو ویسے ہی نہیں کرنا چاہیے. جو انسان خود کو اذیت دیتا ہے وہ نہیں ہے مسلمان. جی میں شارٹ سی بات کروں گا، پھر ملک صاحب اگر کوئی مزید وضاحت کرنا چاہیں تو میں اتنی بات کروں گا کہ دیکھیں، ہم حضرت علی کو مانتے ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے ماننا چاہیے، جس طرح قرآن حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس طرح سے نہیں مانتے کہ جس سے کہ شیعہ مانتے ہیں. شیعہ کیا مانتے ہیں کہ جناب یہ منصوص میں اللہ ہے، اللہ نے ان کو اسی طرح سے منصوص کیا ہے نص کے ذریعے سے، جیسے کہ نبیوں کو اللہ رب العالمین نص کے ذریعے سے امام بناتے ہیں، نبی بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ بہت زیادہ مبالغہ کر دیا، کسی چیز میں مبالغہ کر دیا جائے تو وہ درست نہیں ہے. اور بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہ خود ارشاد فرمایا، تیری وجہ سے علی 2 گروہ ہلاک ہوں گے، ایک بہت زیادہ مبالغہ کرے گا محبت میں، اور دوسرا نفرت کرے گا. نفرت والا بھی جہنمی ہے، وہ بھی غلط ہے، اور محبت کرنے والا، اللہ کے ساتھ ملانے والا اور نبیوں سے اونچا لے کے جانے والا، وہ بھی جہنمی ہے، وہ بھی کافر ہے. ٹھیک ہے، ماننا ہے ان کو اس طرح سے ماننا ہے جس طرح سے قرآن بتاتا ہے، نبی علیہ السلام نے بتایا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے قرآن کی بات کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایمان ایسے لاؤ جیسے کہ یہ لوگ لائے، صحابہ اکرام لائے، اہل بیت لائے. صحابہ اہل بیت کا ایمان کیسا تھا؟ ایک معیاری ایمان تھا، مثالی ایمان تھا. اس میں آپ کو یہ رونا دھونا، ماتم، لوہے، یہ کچھ بھی نہیں ملے گا آپ کو. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھیں گے نا، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں ہم حضرت علی کو ماننے والے ہیں، اب ان کے کسی کام کو اٹھا کے دیکھ لیں، کیا وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سنت کے مطابق ہے؟ کیا یہ ڈھول باجے، یہ ماتم، یہ گھوڑے نکالنا، یہ پیٹنا، یہ مارنا، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی غم، پریشانی، مصیبت کے وقت میں اپنے آپ کو تھپڑ مارے، اپنے گریبان پھاڑے، ماتم کرے. وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ جاہلیت والوں میں سے ہے. زمانہ جاہلیت میں یہ کام ہوتا تھا، وہ بھی اسلام کے بعد بھی یہ کر رہا ہے. تو اس میں کیا فرق ہے ایک جاہل بندے میں، کافر میں، اور اس بندے کے اندر؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی نسبت جوڑنی ہے. جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو صحابہ نے کیے، وہ کرنے ہیں. جو نہیں کیے وہ ہم نے نہیں کرنے. یہی حضرت علی کا بھی معمول تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. صحابہ اکرام ستاروں کی مانند ہیں، ان کے اعمال وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. تو ہم نے دیکھنا ہے صحابہ اکرام نے کیا کام کیا، اہل بیت نے کیا کام کیا. اب یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں، ٹھیک ہے، اور اہل بیت بھی ہیں. یزید کون ہے؟ سوری کیا بولا؟ یزید کون ہے؟ دیکھیں یزید تو صحابی نہیں ہے نا، میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں. صحابہ اکرام جو تھے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور پھر ایمان ہی کی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو صحابہ اکرام کہا جاتا ہے. تو قرآن کریم نے ان کو معیار ایمان قرار دیا ہے. یزید کو معیار ایمان نہیں قرار دیا کسی جگہ پر بھی کہ آپ یزید کو فالو کریں. نہیں، آپ نے صحابہ اکرام کو فالو کرنا ہے. میں صحابہ کی بات کر رہا ہوں، اور صحابہ اکرام کے اندر سارے اہل بیت شامل ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے صحابہ اکرام کے اعمال کو دیکھنا ہے، ہم نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے. باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے. حضرت حسن، حضرت حسین، ان سے محبت ہمارا ایمان ہے. جو حضرت حسن سے، حضرت حسین سے، حضرت علی سے محبت نہیں کرتا اور ان پہ تکفیر یا تنقیص یا کسی قسم کی توہین کرتا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے. لیکن ان کے نام کے ساتھ یہ ڈھول بجانا اور یہ نوحے کرنا، اسلام میں اس کی کوئی اجازت نہیں، یہ حرام ہے. ماشاءاللہ، زندہ باد، زندہ باد.
یہ جو لکھتے ہیں کہ یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں اس کے نام کے ساتھ، صحیح لکھتے ہیں؟ دیکھیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہیں ہے، بہرحال وہ صحابی نہیں ہے، تو اس لیے اگر جو اس طرح کرتا ہے تو اس کو سوچنا چاہیے وہ ایسا کیوں کرتا ہے. یہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب مغل العالمین نے صاحب صحابہ اکرام کے لیے مخصوص کیا ہے. صحابہ یزید کو کے بارے میں حضرت میں تھوڑا سا بات کرتا ہوں یزید کے بارے میں نا. جی جی یزید کے بارے میں پوچھتے ہیں، دیکھیں یزید صحابی نہیں ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا. پھر جو لکھتے ہیں وہ ان کو نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ صحابہ کے ساتھ کے لیے آیا نا رضی اللہ عنہ ورضوان. اور پھر یزید جو ہے وہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہی نہیں ہے. قیامت کے دن ہم سے نہ یزید کے بارے میں پوچھا جانا ہے، نہ قبر میں کوئی سوال ہونا ہے کہ بھائی یزید کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے. نہیں، ٹھیک ہے. ہم دفاع صحابہ کرتے ہیں، صحابہ کو اپنے ایمان کی بنیاد سمجھتے ہیں، اور صحابہ کے دفاع کو ہم نے اللہ کے قرآن سے لیا ہے. اور اللہ کے قرآن میں یہ ہے کہ جن لوگوں کو دعوت دی گئی کہ تم ایمان لاؤ، تو ان لوگوں نے کہا آگے سے کہ ہم ان جیسا ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. صحابہ کو مشرکین نے کہا یہ بے وقوف ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ بے وقوف نہیں بلکہ جو کہنے والے ہیں یہ خود بے وقوف ہیں. تو صحابہ کا دفاع ہمیں ملتا ہے نا، تابعین کا یا بعد والے آنے والے لوگوں کا ان کا دفاع ہمیں نہیں ملتا. ٹھیک ہے جی. پھر یزید اہل سنت کے ہاں یہ ایک مختلفی شخصیت ہے، تو اس لیے یزید کے بارے میں ہم گفتگو ہی نہیں کرتے کیونکہ اہل سنت کے ہاں ہی اس میں اختلاف پایا جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم یزید کے ٹاپک کے اوپر بات ہی نہیں کرتے. آپ کا جو موقف ہے وہ آپ کے ساتھ ہے جی. ٹھیک ہے. آپ چاہے اس کو رحمۃ اللہ علیہ بولیں، چاہے لعنت اللہ علیہ بولیں، چاہے سکوت اختیار کریں، وہ آپ کا معاملہ ہے. ہاں سیدنا حسین کی جہاں تک بات ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی آپ سیدنا حسین کے ساتھ ہیں کہ یزید کے ساتھ ہیں، تو ہم جو ہے بانگ دخل کہتے ہیں کہ ہم سیدنا حسین بن علی کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ صحابی رسول ہیں، نواسہ رسول ہیں، اہل بیت میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی مغل صاحب، یہ ہمارا موقف ہے جی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں سر ابھی جا کے نا وہ پہلے تو میں ڈیلیٹ کروں گا. اور شکریہ جی. شکریہ جناب، بڑی مہربانی. میں نے آپ کو فالو کر لیا. اوکے جی، اللہ جزائے خیر دے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. آتے رہا کریں، فالو کریں، اور روزانہ ہماری اپلوڈ ہوتی ہے. یہ آپ کو فالو نہیں ہو رہا، آپ فالو نہیں اب ہوئے ہیں فالو، اور وہ اوپر والے پہ بھی ہو گئے. اچھا اچھا، بس ٹھیک ہے. کوئی بھی جس نیچے منی ماسٹر صاحب ہیں ان کو کر لیں، مائی خان صاحب ہیں، تو دن کو بھی براڈز ہوتی رہتی ہیں، آپ آتے رہیں گے انشاءاللہ، بہت فائدہ ہوگا آپ کو. جی انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ جی. چلیں دیکھیں کافی لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں نے بات کی ہے، کتنے مطلب ان کے کیسے اخلاق تھے. ٹھیک ہے. ایسے اخلاق ہوں، اچھے طریقے سے بات ہو، تو کتنی پیاری بات ہے. ایک یہ ہمارے عدیل صاحب ہیں، یہ رافضی ہیں، سیدھا قرآن کا انکار کرتے ہیں اپنے آپ کو، پھر بھی کہتے ہیں نا رافضی. اور دیکھ رہے ہیں ان کو اب مرنا نہیں ہے، ان کو شرم حیا ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس قرآن کو اگر تمہیں نہ ملا، بغیر قرآن کے تو لوگ گمراہ ہو گئے نا جی. اب آپ کے اماموں نے جب یہ قرآن ہی نہیں دیا تو پوری امت گمراہ ہو گئی. عدیل صاحب سوچیں، فکر کریں کہ جب آپ کے پاس قرآن ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس کیا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ قرآن آپ کو نہیں ملا تو پھر آپ کے اماموں نے آپ کو کیا کیا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ ٹرک کی بتی والا کام ہے نا پھر. ٹھیک ہے عدیل صاحب. باقی ان کو بس میوٹ کر دیا کریں، ان کے کمنٹ آتے ہی نا، تاکہ یہ نیچے پیچھے بیٹھ کر بس سنتے رہا کریں، زیادہ ذہن مت نہ کریں، انگلیوں کو نہ تھکائیں ادھر لکھ کے. نہیں، عدیل صاحب تو ماشاءاللہ متا کے اندر اتنے وہ ڈیپ چلے گئے نا، کہتے ہیں کہ متا کا منکر کافر. نہیں، جیسے ایک بات ہے نا، ان کے امام جو فرماتے ہیں کہ جو متا نہ کرے، ہاں جی، وہ جو مومن کبھی کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ متا نہ کرے. تو یہ اصل میں اس چکر میں تھے مومن کہنے، انہوں نے کہا کہ بھائی جو مومن نہیں ہے پھر وہ پیچھے کیا رہے گا، پیچھے کافر ہی ہے. پھر انہوں نے اس طرح سے یہ موقع اختیار کیا. ان کی غلطی نہیں ہے، ان کو گمراہ ان کے اماموں نے کیا ہے. اور ملک صاحب یہ ہیرا منڈی والوں کو کامل مومن سمجھتے ہیں. وہ میں کل اسکین دکھا رہا تھا نا کسی جگہ پہ، کل تھا یا پتہ نہیں کون سے وقت میں، وہ جھنڈے والے اسکین بھی آئے تھے نا، وہ جن کے گھروں پہ جھنڈے لگے ہوتے ہیں، جی وہ پہلے لگے ہوتے تھے نا ہیرا منڈی میں. ہاں جی. ہاں، یہ پنجہ یقین کریں ان کی علامت تھی. یہ یہاں پر پنجہ لگا ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ یہ کچھ جو ہے نا وہ والا صاحب کتاب ہے. ادھر آئے تشریف لائیں ادھر. تو عدیل صاحب سے اگر ابھی سوال کیا جائے، عدیل صاحب نیچے لکھ کے بتا دیں کہ پاکستان کے اندر سب سے مقدس ترین مقام کون سا ہے جہاں پہ صبح شام ایمان کو پورا کیا جا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ میرے خیال میں ہیرا منڈی کا نام لیں گے. عدیل صاحب، متا کا انکار کفر ہے. ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے کفر صحیح. ذرا یہ بتائیں نا، جو میں نے آپ سے ایک دفعہ سوال بھی کیا تھا کہ اگر آپ سے کوئی بندہ کہے کہ بھائی آپ اپنی بیٹی یا بیوی یا اپنی بہن کا متا کروائیں تو کروائیں گے؟ پھر وہ اس بارے میں جواب نہیں دیتے. آپ پھر کہتے ہیں نہیں غریبوں کے لیے، امیروں کے لیے نہیں ہے. یہ کون سا اسلام ہے جو امیروں کے لیے نہیں ہے اور غریبوں کے لیے ہے صرف؟ ہر کام میں غریب کو روکا دینا ہے، ہر کام میں غریب کی سختی ہے. عدیل صاحب ماتم جو ہے وہ بھی غریبوں کے لیے. امیر کیا کرتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، غریب بیچارہ پیٹتا رہتا ہے، ہاں چھری بھی مار لیتا ہے. ان کے ذاکر ماتم نہیں کرتے. انہوں نے نا وہ اپنے وہ رکھے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کو مجاورہ کے کیا بولتے ہیں، یہ پتہ نہیں، وہ ماتم کرتے ہیں ان کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، ان کو دیہڑی شیڑی دے دیتے ہیں تو ذاکر خود انگلی سے ماتم کرتا ہے. فاروقی صاحب نے کہا کہ یار ان کو جو ہے نا، ان سے کہیں کہ عبادت جو ہوگی وہ مساوات کی ہوگی، کہ بھئی اگر ذاکر جو ہے نا انگلی سے ماتم کرے گا تو غریب بھی انگلی سے ماتم کرے گا.
اگر جو ہے غریب آدمی چھریوں سے ماتم کر رہا ہے تو ذاکر کو بھی چھریوں سے ماتم کرنا چاہیے تاکہ برابر ہو نا، ثواب کا کام ہے، تو ثواب کے کام میں یہ کیوں ہے؟ ایک انگلی سے کر رہا ہے، ایک چھریوں سے کر رہا ہے، یہ کیوں ہو جائے گا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ بالکل